मैं जनाब शेख जामिया आज के मेहमान खसूसी जनाब डॉक्टर नासिर महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वे 9 मुतहब उहदेदारान से हलफ लें। जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करता हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयद करदा ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से सर अंजाम दूंगा, और मैं ये भी इकरार करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे एसोसिएशन और इदारे का वक़ार मजरूह हो। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। अब जो हमारे रिटायर मुलाजमीन जिनको हमने बुलाया है उनको शीट के लिए मैं जनाब अयास को दावत दूंगा कि वो आएँ और एक एक बंदे का नाम पुकारें ताकि वो अपनी शीट 20 साहब से वसूल करें। जनाब अयास साहब। वक्त की किल्लत भी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अपने सदर और जनाब शेख जामिया के दरमियान। फिर भी अक्सर मुझे सद साहब कहते हैं आधा टाइम आप मेरा खा जाते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने प्रेसिडेंट शेरा सती साहब से वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप लोगों की भरपूर तालियों में जनाब शेरा सती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज एक दफ़ा फिर हमें मिल बैठने का मौका दिया। सर, इससे पहले कि मैं अपने मसाइल पेश करूँ, एसोसिएशन नहीं थी, इलेक्शन हो गए थे, मेडिकल का हमारा मसला था, उसमें इजाफा करना था जो बड़े अरसे से लटका हुआ था। मैं जनाब वाइस चांसलर आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मेडिकल में इजाफा की मंजूरी ले ली, हम आपके मशकूर हैं। इसी तरह ग्रेड 2 से 9 तक के मुलाजमीन की हायरिंग का एक मसला था, परेशानी होती थी। बाज़ लोगों को जो मालिक थे वो चेक नहीं देते थे और उनसे कमीशन मांगते थे, एक किराया मांगते थे, दूसरा साथ कमीशन मांगते थे। तो वीसी साहब से दरख्वास्त थी, उन्होंने इस पर हमदर्दाना गौर करते हुए उसको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूर करवा लिया है। अब ग्रेड 2 से 9 यानी 10 तक के जितने मुलाजमीन हैं उनकी हायरिंग सब्सिडी उनकी तनख्वाह के साथ लगेगी। सर, हम आपके बेहद मशकूर हैं। ज़रा ज़ोर से ताली बजाएं ताकि पता लगे कि आप जाग रहे हैं। सर, यूनिवर्सिटी में स्टैचूज़ का मसला है। स्टैचूज़ बराए मुलाजमीन ग्रेड 2 तक 16, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क की प्रमोशन का कोटा 80-20 था, जो 1974 से लेकर 2019 तक रहा। अब
اس کو تبدیل کر کے 50-50 کر دیا گیا. میری گزارش ہے کہ اس کوٹے کو 80-20 کے ریشو سے بحال کیا جائے اور اسی پہ پروموشن LDC اور UDC کی جائے. اسی کے ساتھ ڈائریکٹریٹ ورکس، ٹرانسپورٹ، ICT، ہارٹیکلچر، میڈیکل سینٹر، سینیٹیشن سٹاف، اکاؤنٹس اسسٹنٹس کے پروموشن سٹیچوز کو بہتر بنایا جائے اور ساتھ ہی سٹیچوز کے مطابق پروموشن رولز بھی بنائے جائیں تاکہ پروموشن رولز اور سٹیچوز میں کوئی تضاد باقی نہ ہو. میری سر گزارش ہے کہ انعامی کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہوئی ہے، اس کو آپ حکم دیں کہ یہ ہمارے سٹیچوز بہتر کریں تاکہ اس سے ملازمین اپنی ترقیاں، اپنی پروموشنیں پا سکیں. کلاس 4 جس میں نائب قاصد، مالی اور دیگر ملازمین جو لوور ڈویژن کلرک کے لیے کی سلیکشن کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، ان کی جتنی پوسٹیں ہیں ان کو انٹرنل تشہیر کیا جائے اور وہ لوگ ٹیسٹ دیں، میرٹ پہ سلیکشن ہو، جو لوگ میرٹ پہ آئیں، جتنی پوسٹیں خالی ہوں گی ان پہ ان کی تعیناتی کی جائے. اس پہ گریڈ 2 سے جتنے بھی لوگ جن کو کلاس 4 کہا جاتا ہے وہ جو فلفل کرتے ہیں ان کو چانس دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ کلرک بننے کے اہل ہیں اور وہ ٹیسٹ ہو. جتنی بھی خالی پوسٹیں انٹرنل جو پڑی ہوئی ہیں ان کی تشہیر انٹرنل کی جائے اور ان کی اپائنٹمنٹ کی جائے. اور ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ جو لوگ میٹرک 3rd ڈویژن ہیں ان میں سے جنہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں LDC کی اپائنٹمنٹ کے لیے 2nd ڈویژن ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے لوور گریڈ میں گریڈ 4 میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیا ہے ان کو اس میں چھوٹ دی جائے اور اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی LDC کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی تعیناتی کے لیے کوشش کریں. لون اینڈ ایڈوانسز پالیسی. سر یونیورسٹی میں گورنمنٹ آف پاکستان کی لون اینڈ ایڈوانسز پالیسی پہلے اڈاپٹ تھی، بعد میں یہ تبدیل ہوگی. پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے جو بھی لوگ ملتے ہیں یونیورسٹی میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پرانی پالیسی کو بحال کیا جائے، جس کے لیے ہم نے اور ASA نے ایک خط چیئرمین لون اینڈ ایڈوانسز کمیٹی کو بھی لکھا ہے کہ اس کو دوبارہ شامل کیا جائے. سر میری گزارش ہے کہ یہ لوگ سارے اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے نا وہ لون اور ایڈوانسز والی اس کو اڈاپٹ کیا جائے. ہماری گزارش ہوگی کہ سر اس کو دیکھ لیں اور اس کو نافذ العمل کیا جائے. 5 نمبر میڈیکل سہولت. میڈیکل سہولیات کے لیے اچھے اسپتال کو پینل پہ لیا جائے تاکہ ملازمین کو علاج کی بہتر سہولت میسر آ سکے. 6 نمبر ہے ہمارا ملازمین کے لیے تعلیم. جامعہ پورے وطن عزیز میں تعلیم عام کر رہی ہے اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ تعلیم سب کے لیے. سر ہماری گزارش ہے کہ جامعہ میں جتنے ملازمین ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کم از کم MPhil تک تعلیم فری کی جائے، جس کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. رہائشی کالونی میں فلیٹس کی مرمت. رہائشی کالونی میں فلیٹس اگر باہر سے دیکھے جائیں تو وہ کچھ اور ہی منظر پیش کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جی یہ فلیٹ بنے ہوئے. ہماری گزارش ہے کہ ان کی رینوویشن کروائی جائے تاکہ یہ صحیح ہو سکیں. یہ چونکہ یونیورسٹی کی پراپرٹی ہے.
8 नंबर सर, यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट की तमाम साबका रूट्स को बहाल किया जाए जिन पे पहले यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट जाती थी, ताकि इस मुश्किल दौर में एम्प्लॉइज़ आसानी से दफ्तर आ जा सकें। जनाजे के लिए गाड़ी सर, जनाजे के लिए गाड़ी एक तरफा 100 किलोमीटर जाया करती है। हमारा कोई एम्प्लॉइज़ हो तो जाए या उसके माँ बाप या बीवी बच्चा, तो हम उसके जनाजे में शिरकत के लिए जाते हैं। वो 100 किलोमीटर जाती है। हमारी गुजारिश है कि इस पे हमदर्दाना गौर किया जाए और इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन का क़याम, इससे पहले इस पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सकी। फाउंडेशन वो वाहिद चीज़ है कि जिसके वजूद में आने से हमारे बहुत सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं, अदारे के भी और एम्प्लॉइज़ के भी। सर मेरी गुजारिश है कि इसको दोबारा से इसके ऊपर काम किया जाए, कमेटी बनाई जाए, ताकि एक फाउंडेशन का क़याम हो सके और उस फाउंडेशन के समरात हमारे एम्प्लॉइज़ और अदारे को भी मिल सके। हाउसिंग सोसाइटी दौरे आदरा में हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि हाउसिंग सोसाइटी कि उसके लिए छत हो। हाउसिंग सोसाइटी पर इससे पहले भी काम किया गया जो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। हमारी गुजारिश है कि इस पे भी नए सिरे से कोई कमेटी तश्कील दी जाए। और मैं जनाब वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो CDA को ख़त लिखें कि जिस तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को एक सब सेक्टर अलाट किया गया है, इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी एक सब सेक्टर अलाट किया जाए, ताकि गरीब मुलाजमीन को छत जैसी सहूलत मुयस्सर आ सके। अब सर सबसे बड़ा मुतालबा DPC, मुझे ज़रा पता चले कि जी आपको DPC की कितनी ज़रूरत है। ज़रा हाथ बुलंद करके ज़रा आप ताड़ी बजाना, मुझे पता चले कि DPC की कितनी ज़रूरत है आपको। सर DPC जो काफ़ी अरसे से नहीं हुई, जितनी भी पोस्टें खाली हैं ग्रेड 2 से 17 तक, 17 सुपरिटेंडेंट तक, उनके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर आज एक डेट दे दें ताकि लोगों में ये खुशी की लहर दौड़ जाए कि वो भी प्रमोट हो रहे हैं और इसी खुशी में वो इस अदारे का मज़ीद बेहतरी से काम कर सकें। ये हमारे मसाइल थे। अब मेरी पंडाल में बैठे हुए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस बात को ज़रा गौर से सुनना है आपने। उम्रा स्कीम, ये बात आप गौर से सुनेंगे तो उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। उम्रा स्कीम हमने 2007 में शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी बानी हम हैं और ये एक नेक काम है। लोग जा रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए। उस वक्त जो हमने डिडक्शन रखी थी वो स्केल वाइज थी। नायब कासद इतने पैसे देगा, LDC इतने देगा, UDC इतने देगा, असिस्टेंट इतने देगा, सुपरिटेंडेंट इतने देगा। वो उसको हमने स्केल वाइज डिवाइड किया था और उस वक्त जो महीने की हमारी डिडक्शन होती थी वो 75,000 रुपये थी। और उम्रा स्कीम जो चल रही थी, उम्रा पैकेज, वो जो पहले लोग उस स्कीम के तहत गए थे उसमें 65,000 या 70,000 ये राउंड अबाउट ये रकम चल रही थी कि वो पैकेज था। और हम उस वक्त समझते थे कि एक सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास आती है एक महीने की और साल में तकरीबन 12 लोग जो है ना वो उम्रे के लिए सादत हासिल कर सकेंगे। तो वो वही रेशो चलती रही, आज भी वही चल रही है। चंदा हमारा जो डिडक्शन हो रही है हमारी एम्प्लॉइज़ की वो वही है, लेकिन उम्रा पैकेजेस जो हैं वो 2.5 से 3 लाख तक पहुंच चुके हैं। उसमें अगर सोचा जाए
تو ہمارے 2 یا 3 بندے صرف جو ہے نا وہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں. اور آج کا یہ دور جو مہنگائی کا دور ہے، اس میں اگر ہم کنٹین میں جا کے بیٹھتے ہیں تو 80 روپے کا ایک کپ چائے کا ملتا ہے جو ہم پی لیتے ہیں، لیکن عمرہ ڈیڈکشن ہماری 60 سے 40 روپے ہوتی ہے، جس سے عمرہ کرنا انتہائی مشکل بات ہے. میں چونکہ سارے امپلائیز عمرہ اسکیم کے ممبر نہیں ہیں، جو نہیں ہیں ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی عمرہ اسکیم میں اپنی نامینیشن لیں اور اپنے آپ کو عمرہ اسکیم کا حصہ بنائیں. یہ نیکی کا کام ہے. اور جو ممبر عمرہ اسکیم کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے، چونکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، 17 اینڈ ابو علیحدہ ہے، گریڈ 2 سے 16 تک علیحدہ ہے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تفریق ہونی چاہیے. جب ہم نے شروع کی تھی تو اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. اس میں یہی تھا کہ تمام جتنے بھی ممبر تھے ان کے نام قرآن اندازی کے لیے ڈالے جاتے تھے. جن کو بلاوا آتا تھا وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن بعد میں اس کو پتہ نہیں کیوں تفریق کا نشانہ بنایا گیا. ہماری گزارش ہے، میری اپنی ان ایسوسیشن سے بھی گزارش ہے کہ اس تفریق کو ختم کیا جائے. ایک چندے کی تفریق کو ختم کرتے ہیں. ہم آج سے ٹریئر صاحب اگر موجود ہیں یا آڈیٹر صاحب موجود ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات کہوں کہ جتنے امپلائیز عمرہ کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی ڈیڈکشن گریڈ 2 سے 17 تک 200 روپے پر منتھ کی جائے، تاکہ کافی سارے لوگ اللہ کا گھر اور اللہ کے نبی کے گھر کی زیارت کریں اور آپ سب کو ثواب ہو. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ سر، آج کے بعد ہماری طرف سے کوئی تفریق نہیں ہوگی. 200 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے تمام امپلائیز عمرہ اکاؤنٹس میں جمع کروائیں گے اور اسی حساب سے عمرہ کی قرآن اندازی ہوگی. کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی یہ 17 رباب ہیں، یہ 2 سے 16 ہیں، ان کی تقسیم کر دی جائے. وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. نماز پڑھنے میں کوئی تقسیم نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلام مساوات کا دین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے کوئی حج عمرے کے لیے تقسیم نہ ہو اور ہم سب ایک ہو کے ایک ہی قرآن اندازی کروائیں. سب کے نام اس میں شامل کیے جائیں. جس کو بلاوا آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور نبی کے روزے کی زیارت کرے. ہمارے لیے بھی دعا کرے، اپنے بھی لیے بھی دعا کرے. بہت شکریہ. میں آپ دوستوں کا بہت بہت مشکور ہوں. ایک اور اجازت لینی ہے آپ سے، وہ ہے ویلفیئر فنڈ. ویلفیئر فنڈ کو بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو ایوا کا فنڈ کہتے ہیں. ایوا کا فنڈ نہیں ہے، یہ تمام امپلائیز کا فنڈ ہے. اور آج کے اس دور میں ہم جو لون دیتے ہیں شادی کے لیے ایوا ویلفیئر فنڈ سے، ایوا ویلفیئر فنڈ نہیں بلکہ ویلفیئر فنڈ سے، وہ سب سے بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 75,000 روپے. اور میں نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا. میں نے ان کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ اس کو بھی ہم زیادہ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی 75,000 روپے شادی کے لیے آپ دیتے ہیں، کسی کے بیٹے کی شادی ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے یا امپلائیز کی خود کی شادی ہے تو وہ ایک شادی کا جوڑا 75,000 میں آج کی اس مہنگائی میں نہیں آتا. اسی طرح ایجوکیشن کے لیے اس سے قرضہ دیا جاتا ہے جو 20,000 روپے، اور 20,000 روپیہ جو لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جن امپلائیز کے بچے حاصل کرتے ہیں، وہ اس میں سے لون کی درخواست دیتے ہیں تو ان کو 20,000 روپیہ دیا جاتا ہے.
جبکہ ان کے بچوں کی سمسٹر کی فیس 60,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب 20,000 روپیہ وہاں سے بھی قرضہ لے لیا اور لوگوں سے بھی قرضہ لے کے وہ بیچارہ جس کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ 60,000 روپیہ وہ اپنی فیس ادا کرتا ہے۔ اسی طرح فوتگی کے پہ امپلائیز فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے 40,000 روپیہ دیتے ہیں، اور 40,000 روپیہ کفن دفن پورا نہیں ہوتا۔ امپلائیز کے لواحقین بیٹی بیٹا یا بیوی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم 10,000 روپیہ دیتے ہیں۔ 10,000 کا صرف کفن نہیں آتا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ فنڈ خالصتاً آپ کا ہے، یونیورسٹی امپلائیز کا ہے، اور وہ گریڈ 2 سے 22 تک کے لوگوں کا ہے۔ اس میں سب کی ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ میری اپنے یہ جو لوگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا 100 روپیہ کٹ رہا تھا وہ 200 روپیہ دے گا، جس کا 40 روپیہ کٹتا تھا وہ 80 روپیہ۔ ویلفیئر فنڈ کو آج سے ہم ڈبل کروائیں گے تاکہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے جو مسائل رکھے ہیں یہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں، اور ان کو بھی ڈبل کر کے شادی کے لیے، وفات پہ، اور اسی طرح ایجوکیشن کے لیے جن لوگوں کو لون چاہیے ہوتا ہے، قرضہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو وہ دیا جائے۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جی میں آڈٹ آفیسر صاحب اور ٹریجر صاحب سے یہ گزارش کروں کہ وہ اس کی ڈیڈکشن ڈبل کاٹ لیں اس سے۔ تھینک یو۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی توقعات پر پورا اترے۔ میری اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ ادارہ ہمارا ہے، اور یہ ادارہ ہے تو ہم ہیں۔ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا پورا کردار ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام ساتھی بہت ایمانداری کے ساتھ جامعہ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ڈیوٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں صبح 8:15 بجے یونیورسٹی میں آ جاتا ہوں، لوگ الیکشن لڑ کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کا صدر ہوں، آپ کے لیے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں 8:15 بجے یونیورسٹی میں آتا ہوں اور شام 7 بجے میں چھٹی کر کے جاتا ہوں، اور میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں تشریف فرمائیں، مجھے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے میں اس کو الحمدللہ یہ سمجھ کے کرتا ہوں کہ یہ میرے رزق حلال کے لیے ضروری ہے، اور میں وہ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس پہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیں گے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی میرا ساتھی بے ایمان ہے، لیکن میں پھر بھی آج کے یہاں سے، اس فورم سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی ایسوسیشن ہر وقت یہاں موجود رہے گی۔ کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ میں پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ آباد اور پاکستان پائندہ آباد۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سب کا جی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ جس دور میں یونیورسٹی اب گزر رہی ہے نا جی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ اس وقت پاکستان میں جو سٹیبل ادارے ہیں یونیورسٹیوں میں ان میں شامل ہے۔ اس کو اسی طرح رکھنے اور اس سے آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج میں تبدیلی کریں۔ پڑھانا لکھانا جو ہے وہ فیکلٹی اس کا عمل کرتی ہے، باقی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، جیسے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں نا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، سینٹر میں بھی اور ریجنز میں بھی۔ اگر ہماری یونیورسٹی میں کوئی طالب علم کسی کام سے آ جائے،
اگر وہ فون کرتا رہے، ای میل لکھتا رہے تو وہ تو رواج نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت سارا جواب دے سکیں. لیکن اگر وہ خود بھی آ جائے کبھی تو ہم اس کو ایک کمرے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کمرے میں پھراتے رہتے ہیں. اس کا مجھے آپ شاید بہتر بتا سکیں، میرا امپریشن یہی ہے کہ ایک دن میں مسئلہ حل کر کے وہ یہاں سے چلا جائے، یہ شاید کم ہی ہوتا ہے. جبکہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ حل ہو سکتا ہے. سو میری آپ سب دوستوں سے یار گزارش ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، جس ادارے کو آپ نے اتنی محنت سے، آپ نے اور آپ سے پہلے والوں نے اتنی محنت اور ڈیڈیکیشن سے یہاں پہنچایا ہے نا، یہ ادارہ یہاں رہ نہیں سکے گا. آپ کی طرح کے اب اور بہت سے ادارے اور بھی بن گئے ہیں جو ڈسٹنس لرننگ دیتے ہیں، تو وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے، اسٹوڈنٹ آنا چھوڑ دیں گے آپ کے پاس. سو اس پہ مہربانی کریے کہ یہ کوئی ڈنڈا، کوئی پولیس، کوئی نہیں آپ سے کروا سکتا. یہ صرف آپ کا اندر ہے جو آپ سے یہ کام کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ستی صاحب نے خود بھی فرمایا اور میری بھی ان سے یہی گزارش ہے جی کہ جتنا کچھ انہوں نے کہا کہ جب کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر پوری یونیورسٹی اس کی ہوتی ہے، پھر اس کا گروپ اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یونیورسٹی کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے الفاظ میں جو باتیں کہیں کہ یہ فرق نہیں کریں گے، یہ سب کے لیے ایک جیسا کام کریں گے، انصاف سے چلیں گے. مجھے پوری امید ہے جی یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے اور یہ اس پہ ضرور عمل کریں گے. بلکہ جی میں تو ان سے تھوڑی سی زیادہ گزارش یہ کروں گا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دینا تو اس سے اگلا فرق یہ ہے کہ جو نہیں کامیاب ہوئے آپ کے مقابلے میں، آپ کو ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف سے تھوڑا بڑھ کے پیش آنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. سو ستی صاحب سے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ ایسے ہوگا جی. اب میں جی آپ کی جو باتیں جو میں نے نوٹ کی، کچھ میں ان کی طرف آتا ہوں جو آپ کے ان نمائندوں نے ہمارے سامنے رکھی. ان میں آپ نے کہا جی گریڈ 2 سے 16 تک کے وہ جو ہمارے ہیں دوست، ان کی 80-20 والی جو آپ نے ایشو کہا تھا، اور ہمارا اس وقت وہ 50-50 ہے پرسنٹ کا، جو گورنمنٹ کا قانون ہے ہم نے اس کے مطابق کیا ہوا ہے. یہاں پہ نا جی اور یہ اسٹیچوز وغیرہ کی ریویژن جو اس کے ساتھ منسلک ہے. دیکھیے اسٹیچوز کو بدلنا جو ہے نا، ایک جگہ پہ کوئی چیز بدلتے ہیں نا تو اس کا اثر مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں پہ پڑتا ہے، بڑا لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں جی. ہم کسی قانون کے معاملے میں یا تو گورنمنٹ کا قانون منوان مان لیں، اگر نہیں ماننا چاہتے تو پھر اپنا بنا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے جو چیزیں مجھے پسند آ جائیں وہ میں مان لوں اور جو چیزیں مجھے پسند نہ آئیں وہ چھوڑ دوں. اس کی اجازت کوئی بھی باڈی آپ کی نہیں دیتی، نہ ایگزیکٹو کونسل نہ کوئی اور. آپ کا پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی پروموشنز ہونی چاہیے. اس کا اہتمام میں نے اپنے رجسٹرار آفس سے کہا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کی جتنے میکسیمم سیٹیں ہم پروموشنز کی کریٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. یہ بات ہم نے جو اگلے اسٹیچوز کی ریویژن ہو رہی ہے اس میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ اگلے پروسیس کے اندر اگر مان لی جائے گی تو اس بالکل ہو جائے گی، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کی یہ جب بھی میں کہوں گا تو انہوں نے کہنا ہے پھر یہ ایک بات نہیں، پھر پورے کی پوری بات مان لو. تو پوری کی پوری بات میں پھر کئی جگہ نقصان بھی ہوتا ہے. سو یہ اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پروموشنز وغیرہ والا معاملہ ہے وہ جتنا بہتر ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی اس کو ہم، بلکہ اسی مہینے میں انشاءاللہ مئی کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے جی، پروموشن بورڈ والی بات میں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو پوسٹیں خالی ہوں انٹرنل کوٹے کی ان کی تشہیر کریں، اس میں کوئی نہیں ہے. جو ہی یہ پروسیس ہوتا ہے جی ہم کر کے تو ان کے اگینسٹ آپ سے اپلیکیشنز لے لیں گے، اس کو پروسیس کر دیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. 3rd ڈویژن والا بھی کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے جی. گورنمنٹ کا قانون ہے کہ اگر آپ کی اس ڈگری میں 3rd ڈویژن ہے جو ریکوائرڈ ہے، آپ اس سے ہائر کوالیفیکیشن لے لیں تو 3rd ڈویژن ویو ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمیں کو بہت ایفرٹ نہیں کرنی، یہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے لون اینڈ ایڈوانسز کی بات کی. لون اینڈ ایڈوانسز آپ یونیورسٹی کا ایک پیسہ ہے جی جو سرکولیشن میں آپ کو ملتا رہتا ہے.
اس کے اندر اوور دا پیریڈ کچھ چینجز ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سجیشن آ جاتی ہیں، پھر چینجز ہو جاتی ہیں، پھر نئی سجیشنز آ جاتی ہیں۔ آپ نے جو ابھی سجیشنز لکھ کے کمیٹی کو دے رکھی ہیں، جو کمیٹی اس میں ریکمینڈ کرے گی ہم اس پہ عمل کر لیں گے، اور جو بھی ہوگا جو ہی وہ پروسیس پورا ہوتا ہے تو ہم اڈاپٹ کر لیں گے جی، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی۔ اس میں بھی میڈیکل کی سہولت کا مسئلہ ہے جی، وہ تو آلریڈی میرے خیال میں یہ بات موجود ہے، اس پہ شاید عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے علاج کرا سکتے ہیں پرائیویٹ، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ ہاسپٹلز جو آلریڈی لسٹ پہ ہیں وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے ادا نہیں کرنے پڑتے، وہ بل یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں۔ بہت سارے ہاسپٹل میں آپ اس کے علاوہ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے، آپ جو بل پے کریں گے وہ بل ری ایمبرس ہوگا، اور ری ایمبرس ہوگا پمز کے ریٹ پہ۔ آپ بے شک شفا چلے جائیں، آپ کلثوم چلے جائیں، آپ کوئی بڑے مہنگے ہسپتال چلے جائیں، جتنے پیسے اس علاج کے پمز کے ریٹ پہ الاؤڈ ہیں وہ ہم آپ کو واپس دے دیں گے، ری ایمبرس کر دیں گے، باقی آپ اپنی جیب سے ادا کر دیں گے۔ اچھا، یہ جو پینل پہ نہیں ہیں ہاسپٹل جی، لاہور کے یا اسلام آباد کے یا کسی شہر کے سارے ہاسپٹل پینل پہ لانا ممکن نہیں ہے، وہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں جی اس طرح سے۔ اب مثلا آپ کہیں سی ایم ایچ چلے جاتے ہیں، کسی اور جو پینل پہ ہیں، تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے، وہ بل یونیورسٹی کو کر دیتے ہیں میرا خیال ہے۔ ہاں، ایڈوانس ہم ان کو پے کر سکتے ہیں، باقی ہاسپٹلس کو جو لسٹ پہ نہیں ہے ایڈوانس نہیں پے کر سکتے۔ اچھا، اگر وہ ہاسپٹل مان جائے، آپ کی ایسوسیشن جائے ان سے بات کرے، جو ہاسپٹل مان جائے گا ہم اس کو پینل پہ ڈال دیں گے۔ ہاسپٹل خود نہیں مانتے اس کام کے لیے جی ایٹ ٹائمس۔ سو ہم نے تو کیونکہ ایک فکس پیمنٹ ہے جی وہ دینی ہے، جو پمس کا ریٹ ہے ہم نے تو وہ پے کرنا ہے، باقی اخراجات تو آپ نے خود دینے ہیں۔ سو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جتنے مرضی ہاسپٹل آپ پینل پہ لگوا لیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یونیورسٹی اس کے لیے تیار ہے جی۔ بچوں کی تعلیم کا جو معاملہ ہے جی، گورنمنٹ آف پاکستان کا قانون کہتا ہے 10ویں تک ضرور پڑھانا ہے سب کو، مفت اور لازمی تعلیم 10ویں جماعت تک ہے، اس سے آگے کی تعلیم پورے ملک میں مفت نہیں ہے جی۔ ہم نے یہاں پہ اے ڈی آرٹس جس کو آپ 14 سال کی تعلیم کہتے ہیں وہاں تک اس کو فری کیا ہوا ہے، ملازمین کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی۔ اچھا، یہ اس کو اس سے آگے بڑھانا ہے تو دیکھیے انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بچوں کی تعلیم تک تو آگے بڑھا دوں، جو لوگ کماتے ہیں خود یار ان کی تعلیم کے لیے آگے وہ خود تھوڑی سی فیس ہے یونیورسٹی کی کتنی زیادہ ہے۔ ہاں، آپ کے بچے، میں نے ان سے کہا تھا کسی بھی امپلائی کے بچے اگر بی ایس پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں تو ہم ان کی فیس جو ہے نا وہ ویو کرنے کی میں گزارش اس کمیٹی سے کر سکتا ہوں، خود نہیں کر سکتا، شاہی فرمان والا کوئی چکر نہیں ہے۔ ایک کمیٹی ہے اس کام کی جس کے حوالے کروں گا، وہ اس کو دیکھے گی، اور میں ان سے گزارش کروں گا جی کہ آپ کسی بھی امپلائی کے اگر دو بچے تک اگر وہ بی ایس پروگرام میں داخلہ لیں یونیورسٹی میں تو اس کی فیس کو ویو کر دیں، جیسے پہلے طریقہ کار ہے اسی حساب سے اس کو بھی ویو کر دیا کریں۔ تو اس پہ میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں۔ تمام ملازمین کی ایم فل تک فری کرنا میرا خیال ہے کہ یہ نہیں، مجھے اس میں لگتا ہے کہ مناسب کام نہیں ہے۔ مطلب یہ کمپلسری ایجوکیشن نہیں ہے جی، یہ آپ نے اپنی چوائس سے پڑھنا ہے، اور یونیورسٹی ہماری پاکستان میں سب سے کم فیسوں والی یونیورسٹی ہے، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بچوں تک تو رہ جائیں جی، آگے یہ نہ کریں۔ مرمت رہائشی کالونی کی جی بلاک وائز شروع ہوئی ہے، وہ اس دفعہ اس کا ٹینڈر ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کسی ایک دفعہ سارے گھروں کے دروازے بدلتے ہیں، پھر اگلی دفعہ ان ساروں کے کچن کے شیلف بدلتے ہیں، پھر اگلی دفعہ کچھ اور بدلتے ہیں، اور جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس طرح پیچ ورک نہ کریں، 2 بلاک اٹھائیں اور ان بلاکس کی مکمل رینوویشن کر دیں، اور جو وہاں رہائش پذیر ہے اس سے ایک سٹیٹمنٹ اور چیک لسٹ سائن کروا لیں کہ آپ کو یہ چیزیں ہم نے اس حالت میں دی ہیں، جس دن وہ خالی کرے گا وہ اسی حالت میں وہ چیزیں واپس کر کے جائے گا۔ یہ آپ کی پراپرٹی ہے جی، جس طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مناسب ہے۔ گھر آپ کا ہے، چیزیں آپ کی ہیں، لیکن آپ ان کو سمجھتے سرکاری ہیں، اور اپنے گھر کے اپنے فلیٹ کے دروازے کے باہر کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے آپ۔ سو میری گزارش ہے یہ پوری جتنا بھی کمپاؤنڈ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس سارے کی خوبصورتی، حفاظت، آپ کے بچے گھر کے اندر اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا گھر کے باہر گزارتے ہیں، تو گھر کے باہر والی جگہ بھی صاف اور پلانڈ ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔
گھر کا کوڑا اٹھا کے گھر کے دروازے کے باہر ڈھیر لگا دینے سے صفائی نہیں ہوتی جی. سو ہم ان کو مکمل رینوویٹ کر کے دیتے ہیں، لیکن آپ سے بھی گزارش آپ کے وساست سے کرتے ہیں جی کہ ان کی حفاظت ایسے ہی کیا کریں جس طرح آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ماحول اس سے بہتر ہو جائے گا. گراؤنڈ جو ساتھ ہے اس کے اوپر جاگنگ ٹریک اور کھیلنے کی فیسلٹیز ایڈ کر رہے ہیں، وہ خراب نہ ہو اور ٹوٹے نہ، اس کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. یہ کام شروع ہے جی. آج کل کالونی کی جو کمیٹی ہے اس سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کو لک آفٹر کرے. اس کے بعد جی آپ نے ایک اور جو مجھے یاد ہے، آپ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے روٹ بحال کرنے کی بات ہے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی جو لوگ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، یار پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ریٹس اس کے لگائے ہوئے ہیں اس پہ تو صرف گاڑیوں کی رینوویشن چھوڑ دیں، باقی اخراجات چھوڑ دیں، پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا، ڈیزل بھی پورا نہیں ہوتا اس پیسے سے. سو آپ میں سے جتنے لوگ ہیں وہ اپنا کنوینس الاؤنس سرنڈر کر دیں، جو اس کو یوز کرتے ہیں 100% سرنڈر کر دیں. ہم ان کو کنوینس اس سٹیشنز تک ان روٹس پہ پرووائڈ کر دیں گے جن روٹس پہ کم از کم اتنے لوگ ضرور ہو جائیں کہ ایک جو چھوٹے آپ کی وہ وین ہے 25-30 مسافروں والی، اتنے کو لوگ ضرور ہو جائیں. 3-4 لوگ اس کو سب کریں اور 4 لوگوں کا پورا 100% کنوینس الاؤنس بھی کاٹ لیں تو وہ روٹ والا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. سو تھوڑا سا ریشنلائز رکھنا چاہیے. روٹ جو بھی بحال ہو سکیں گے میں ٹرانسپورٹ والوں سے کہتا ہوں اس کو اسیس کر لیں، اور جتنے بھی وہاں پہ مسافر ہیں اس روٹ کے اگر وہ مناسب تعداد میں ہیں تو ضرور ہمیں کوئی حرج نہیں ہے جی اس کو کرنے میں. یہ جنازے والا جو ہے بالکل درست ہے جی. میں اس کو اپنے جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے. سو یہ اس کے تھرو ہونا ہے، ہم اگلے ایجنڈے پہ رکھ دیں گے اس کو. فاؤنڈیشن والا کام ہم سارے ہی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ابھی بھی اس کے ڈاکومنٹیشن لاسٹ ٹائم جو ایگزیکٹو کونسل نے ہدایات دی تھی اس کے مطابق ڈاکومنٹ کی پریپریشن اویس صاحب کر رہے ہیں. پھر جب اگلی میٹنگ آئے گی تو اس میں رکھیں گے. فاؤنڈیشن آپ بھی چاہتے ہیں بن جائے، ہم بھی چاہتے ہیں بن جائے، لیکن فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ جو ایکسپیرینسز ہیں سول اداروں کے وہ بہت اچھے نہیں ہیں ماضی کے، اس لیے ای سی بہت کیئرفلی اس کو دیکھتی ہے. یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کام ہو. ہاؤسنگ سوسائٹی تے تو اپنی بھی چھیڑ بنائی ہے تو میری بھی چھیڑ بنائی ہے. یہ ہر دفعہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہوتی ہے اور کرتے نہیں. مجھے سمپل یہ بتائیے روکا کس نے ہوا ہے؟ کسی نے آج تک منع کیا ہو ایڈمنسٹریشن میں نے، مجھ سے پہلے ضیاء صاحب نے، اس سے پہلے صدیقی صاحب نے، کسی نے منع کیا ہو کہ نہیں کرنا؟ اس کے اندر جو پریکٹیکل پرابلم ہے نا جی وہ سمجھ لیں. جب تک آپ ہوا میں پلاننگ کرتے رہیں گے نا کچھ نہیں ہوتا. آپ کی پلاننگ جو ہے نا وہ بہت سارے ہوائی مفروضوں پہ چلتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بالکل اس کو اینڈ پہ پہنچا دیا، آخر تک چلے گئے. ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس کے لیے، پھر ہماری اے ایس اے نے، ان کا مجھے پتہ ہے آپ نے بھی کیا ہوگا، ای میل کی فلوٹ کے جناب جن کو پلاٹ چاہیے نا وہ یہ فارم فل کر کے تو 200 روپیہ یا 500 روپیہ جمع کرا دیں. ٹوٹل 7 یا 6 لوگوں نے جمع کرایا. اب مجھے بتائیں 6 لوگوں کی ریکوزیشن پہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے؟ کیونکہ وہ 200-300 روپیہ بھی کمٹمنٹ یہ تھی کہ وہ 200-400 روپیہ جو اپلیکیشن کے ساتھ مانگا تھا نا وہ بھی نہیں دینا چاہتے. تو پلاٹ تو پھر ایسے نہیں ملتے یار. جس دن آپ کا ارادہ ہو جائے گا نا تو راستہ نکل آتا ہے. میں نے بڑا وائبل راستے ان کو بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت میں منسٹری کو لکھوں یا سی ڈی اے کو لکھوں کہ ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی کی طرح فلان جگہ پہ ایک 10 ایکڑ جگہ یا 100 ایکڑ جگہ دے دیں، ایسا نہیں ہونا. گورنمنٹ اب یہ نہیں کرتی. اور جس کی اب مثال دے رہے ہیں ان کو کچھ 30 سال پہلے ملی تھی، کسی کو 40 سال پہلے ملی تھی جب اسلام آباد خالی ہوتا تھا، کوئی آتا نہیں تھا. تو زمین ایسی تھی جیسے ہمارے بلوچستان میں آج کل جتنی چاہیے میلوں کے حساب سے لے لیں وہاں مل جاتی ہے. اسلام آباد میں اب کون اس طرح زمین دے گا جی؟ آپ کو اربوں روپے کی زمین ہے، کبھی بھی سی ڈی اے نہیں دے گا. آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں اگر آپ کا ارادہ ہے کرنے کا تو میں حاضر ہوں. مجھے لگتا ہے آپ کا ارادہ کوئی نہیں ہے، آپ چسکے کے طور پہ کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ کرتے ہیں پھر روک دیتے ہیں. ڈی پی سی آپ کی انشاءاللہ مئی کے اندر ہم مکمل کر لیں گے. باقی وہ جو انہوں نے فرمایا کہ عمرہ اسکیم اور ویلفیئر آپ کا فنڈ ہے یار، جیسے آپ طے کریں گے، جو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے یونیورسٹی ویسے کرنا شروع کر دے گی. میری رائے اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کے پیسے ہیں،
آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے خرچ کرنے ہیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے خرچ کر لیجئے۔ ایک چیز جو میں ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، اپنی بات اختتام کرتا ہوں، یہ فار شور ہے جی، یقیناً ہے کہ یہ ادارہ آج جہاں کھڑا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، جو ہم سے پہلے گزرے انہوں نے شاید ہم سے بھی زیادہ محنت کی تھی، کمٹمنٹ زیادہ تھی، مشکلیں زیادہ تھیں، انہوں نے محنت زیادہ کی ہم سے، تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ سو یہ بالکل بھی اس میں مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کی محنت سے، ہم سب کی محنت سے ادارہ یہاں پہنچا ہے۔ اسی قافلے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، کیونکہ صاحب ظاہر ہے جہاں اتنا بڑا قبیلہ ہوگا جی، سارے ایک جیسا کام کرنے والے نہیں ہوتے، سب کی صلاحیتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری گزارش ہے کہ آپ ایک ایسا کلچر بنائیے اس ادارے میں جس میں کام نہ کرنے والا علیحدہ ہو جائے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، دیکھیے ہم سارے یہی تربیت والے لوگ ہیں نا، جب ہم جا کے تو انگلینڈ کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ساری لائنیں بھی نظر آتی ہیں، پولیس بھی نظر آتی ہے، تمیز بھی آ جاتی ہے۔ وہی بندہ 10 دن بعد وہاں سے واپس آ کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ درست کیا ہوتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ کس چیز کو مانتا ہے اور کس کو نہیں۔ یہاں پہ جب میں لائن کاٹ کے سب سے آگے جاتا ہوں نا تو سارے لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، یار یہ کو بڑا آدمی لگتا ہے، اس کا بڑا واقفیت ہے، اس کا بڑا روب ہے، دیکھو آیا آرام سے آگے گیا سب سے اور نکل گیا۔ یہ کام میں لندن کے ایئرپورٹ پہ کروں گا اور پکڑ کے جوتے ماریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ بڑا آدمی ہے، انہوں نے کہنا یہ کوئی تھرڈ کلاس سا بندہ ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس کو علیحدہ کرو۔ اس کو معاشرے میں کوئی بندہ منہ نہیں لگائے گا، اس کو آپ لائن توڑیں گے آپ کو کوئی منہ نہیں لگائے گا وہاں پہ۔ یہاں لائن توڑیں گے تو سارے کہیں گے بڑی یار کوئی شاید ادھر مگر لگ جاؤ، شاید ساڈا بھی کام ہو جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ آپ اپنے ادارے میں، اپنے دفتر میں، اپنے کمرے میں جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، صرف ایک کام میری گزارش پہ کر لیں، جو کام نہیں کرتا اس سے اور جو کام کرتا ہے اس کی عزت میں فرق کرنا شروع کر دیں۔ جو کام نہیں کرتا اس کی عزت نہ کریں، اس سے بدتمیزی نہیں کرنی لیکن اس کی عزت بھی نہ کریں۔ جو کام کرتا ہے اس کو کام کرنے کی وجہ سے عزت دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کی نہ کرنے کو بھی میں نہیں کہتا، لیکن جو آپ میں سے کام کرتے ہیں ان کی کام کی وجہ سے عزت ہونی چاہیے، یہ تو ایکنالج کرنا شروع کر رہے ہیں نا کہ یہ کرتا ہے۔ آپ صرف اتنا سا کام شروع کر کے دیکھ لیں، 6 مہینے میں جو لوگ کام نہیں کر رہے وہ علیحدہ ہو جائے گے، ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا جی۔ انسان بغیر دوسرے انسانوں میں عزت رکھے ہوئے کسی جگہ پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ لوگ اس کو قابل عزت نہ سمجھے۔ اب جب آپ سارا دن ادھر ادھر پھرنے والے کو بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں جس طرح آپ کسی کام کرنے والے کو دیتے ہیں، تو پھر اسے لگتا ہے کہ یار یہ دوسرا کام اچھا ہے، میں ادھر ادھر پھرتا ہوں، چائے شائے پیتا ہوں، لوگوں کے آگے پیچھے ہوتا ہوں تو میرا خوب ٹیکا چلتا ہے۔ اس کا ٹیکا ختم کر دینا جی، تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگلی دفعہ جب ہم ملیں تو آپ صرف اتنی سی پریکٹس کر کے مجھے دکھا دیں، لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے، ان کو اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے، جو نہیں کرتا اس کا اپوزٹ بھی ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، خوش رہیے۔